अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। ह्यूमन राइट्स की आज की नशिस्त में हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो आर्टिकल 21 से 30 है उन 10 आर्टिकल्स पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में ये दिए गए जो आर्टिकल्स हैं क्या उसकी रूह से हमें वो हकूक़ मुयस्सर हैं कि नहीं मुयस्सर हैं। बतौर शहरी हमारा हक है कि हम हुकूमत वक्त से अपने वो हकूक़ तलब करें, क्योंकि हुकूमत ने और रियासत पाकिस्तान सिग्नेटरी है उन हकूक़ का जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दर्ज है। आर्टिकल 21 से 30। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री डायरेक्टली और थ्रू फ्री चोजन रिप्रेजेंटेटिव। हर शहरी का हक है, हर फर्द का हक है कि वो हुकूमत में शमूलियत अख्तियार करे, वो ख्वाह किसी इंतखाबात के ज़रिए हो या किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर की हैसियत में हो, जैसे सरकारी ऑफिसर होता है। हर शहरी का हक है। लेकिन अगर आप देखें तो इस आर्टिकल ने तो हर शहरी का हक दे दिया, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो है वो सहाफ़ी हजरात, हमारे भाई, उनको कोई नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। जो इसातिज़ा हैं उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। जो वकला हैं उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। जो इंजीनियर्स हैं उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। इसी तरह बाकी शोबों के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। और सिर्फ 1% करप्ट सियासी अशराफिया की नुमाइंदगी है। नुमाइंदगी भी क्या है कि 1% करप्ट सियासी अशराफिया ने पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ है। पार्लियामेंट उस 1% करप्ट सियासी अशराफिया की लौंडी है। जिस तरह वो चाहे उसके साथ सलूक करें, और उस पार्लियामेंट की लौंडी बनने से करप्ट सियासी अशराफिया ने सारे पाकिस्तान को अपने घर की लौंडी बना के रखा हुआ है। जब तक पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान 1% करप्ट सियासतदानों से पाक नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान पाक नहीं हो सकता। लिहाजा आइन के इस आर्टिकल की वायलेशन है। आर्टिकल 22 है एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज द राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हाँ, सोशल सिक्योरिटी का हक है। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी ये है कि आपको मुफ्त इलाज मिले। अगर आप बीमार हैं तो आपका फ्री इलाज हो। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको फ्री तालीम मिले। आपके जो मसाइल हैं वो रियासत हल करे। जिस तरह हम देखते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे सोशल सिक्योरिटी है। काम करने वालों को मुआशी सिक्योरिटी होती है, समाजी सिक्योरिटी होती है, कल्चरल सिक्योरिटी होती है। खौफ नहीं होता, खौफ से पाक समाज होता है। तो इस आर्टिकल की भी खिलाफ वर्जी हमें मिलती है जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। जब लोग इलाज के लिए बेचारे अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं, लेकिन उनको इलाज मुयस्सर नहीं आता। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे? जबकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कह रहा है कि हुकूमत का फर्ज है कि वो सोशल सिक्योरिटी दे। अब ये जो फर्ज है कि सोशल सिक्योरिटी दे, इस सोशल सिक्योरिटी ना मिलने की राह में कौन रुकावट है? वो 1% करप्ट सियासतदान
اس سوشل سیکورٹی کے نہ ملنے کی وجہ سے رکاوٹ ہیں، جنہوں نے عوام کے آگے سارے بلاکس کھڑے کیے ہوئے ہیں تاکہ عوام کو یرغمال بنا کر ان کے اوپر حکومت کرتے رہیں۔ آرٹیکل 23 کہتا ہے ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ورک ٹو فری چوائس آف امپلائمنٹ۔ کتنی خوبصورت بات کرتا ہے، صرف کام کا ہی رائٹ نہیں ہے بلکہ اس کی چوائس ہے وہ جو کام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ بیچارے کام کے لیے ترستے ہیں لیکن ان کو کام میسر نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں یہ جو اڈے ہیں جہاں پہ مزدور اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کو ہر مزدور جہاں سے مزدور یا کاریگر یا راج وغیرہ ملتے ہیں، آپ ایک لمبی 500 600 کے قریب لوگ دیکھیں گے، وہ بیچارے بیٹھے ہیں کام کے لیے، ان کو کام میسر نہیں۔ وہ تو ایک طرف پاکستان کے کروڑوں نوجوان جو ہیں وہ کام کے لیے ترس رہے ہیں، روزگار کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی روزگار میسر نہیں ہے۔ کیوں میسر نہیں ہے؟ یہ 1% کرپٹ سیاستدان جو ان کی راہ میں رکاوٹ ہے اور ان کو روزگار نہیں ملتا۔ طلباء فارغ ہوتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق ہر سال پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے نکلنے والے طلباء کی تعداد جو ہے وہ 18 لاکھ کے قریب ہے، ہر سال جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں۔ اب 18 لاکھ جو نکلتے ہیں اس میں سے جو جاب مارکیٹ ہے وہ صرف 2 لاکھ کو انٹرٹین کر سکتی ہے، اور 16 لاکھ جو ہے وہ جاب مارکیٹ میں نہیں آتے، اور وہ بے روزگاری کا جو طوفان ہے یا بے روزگاری کا سمندر کہہ لیں تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ بے روزگاری کا سمندر ہے جو کہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ 18 لاکھ میں سے صرف 2 لاکھ کو نوکری، اور باقی 16 لاکھ بیچارے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے کو روٹی میسر نہیں ہے، پہننے کو لباس اس طرح باعزت زندگی گزارنے کے لیے جس میں کوئی ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کر سکے۔ پڑھا لکھا ہے، اپنی عزت کا خیال ہے اس کو، لیکن یہ آرٹیکل گارنٹی کرتا ہے وہ نہیں ملتا۔ اب جب تک یہ جو سمندر بے روزگاری کا سمندر ہے جب تک یہ امڑ کے نہیں آئے گا تو حقوق نہیں ملیں گے۔ اسی طرح سمندر جس طرح آرام سے بیٹھا رہے گا تو پھر اسی طرح جو ہے وہ 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ ہمارے اوپر حکمرانی کرتی رہے گی۔ آرٹیکل 24 ہے ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو ریسٹ اینڈ لیئر، انکلوڈنگ ورکنگ آور میں بھی اس کو ریسٹ کی اجازت ہے، پھر پبلک ہالیڈیز ہے اس کو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک آدمی کو 3 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، گویا اگر اس کو ایک نوکری میں ہی اتنے پیسے ملیں کہ وہ شانت سے رہ سکے باقی وقت میں، تو پھر جو ہے وہ اس کو دوسری نوکری نہ کرنی پڑے، تیسری نہ کرنی پڑے۔ اب یہ صورت آ گئی ہے کہ 3 نوکریاں جو ہیں وہ کر کے تو پھر ایک زندگی چلانی پڑ رہی ہے اور گھر کو چلانا پڑ رہا ہے۔ جبکہ ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ 2 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں تو 2 گھنٹے کا بھی آپ کو معاوضہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی جگہ جاتے ہیں، قانون ایسا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے 2 گھنٹے کام کرنا ہے، آپ کو 2 گھنٹے کا وہ کام بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ 2 گھنٹے کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی جتنی دیر آپ چاہیں کام کر کے، کوئی کہتا ہے میں نے 4 گھنٹے کام کرنا ہے، 4 گھنٹے کے اس کو پیسے ملے، گھنٹوں کے حساب سے پیسے ملتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ آپ دیکھیں تو یہ جو اب اس حق کے آگے بھی کون رکاوٹ ہے؟ وہی 1% کرپٹ سیاستدان جو ہماری قسمت کے مالک بن کے بیٹھے ہیں، دراصل سب سے بڑے ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق ہم سے چھین رکھے ہیں۔ آرٹیکل 25 ہے
Everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and of his family. ہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ حق ہے کہ وہ اپنی ایک اچھی زندگی بسر کرے، اس کا حق ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے وہ ایک اچھی ریزنیبل لائف گزارے، وہ لوگ اس کی انسلٹ نہ کریں، لوگ اس کی بے عزتی نہ کریں، لوگ اس کو کمتر نہ جانیں. اب یہ آئین تو کہتا ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کو کمتر نہیں جان سکتا. ہر بندے کی اپنی انٹیگریٹی ہے، عزت ہے. اسی وجہ سے کامن ویلتھ کنٹریز میں آپ کو جو ڈگنیٹی ہے اور ریسپیکٹ ہے وہ صدر کی اور ایک عام شہری کی برابر ملتی ہے. کام ٹھیک ہے، دنیا کا سب سے، امریکہ کی ہی مثال لے لیں، دنیا کا سب سے طاقتور شخص امریکہ کا جو صدر ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن جب قانون کی بات آتی ہے تو امریکن پریزیڈنٹ اور ایک عام شہری جو ہے وہ دونوں برابر ہوتے ہیں. ہمارے تاریخ کا حصہ ہے، ٹونی بلیر کے جو بچے ہیں وہ فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑے گئے اور انہوں نے رات جو تھی وہ پولیس لاک اپ میں گزاری. ٹونی بلیر پرائم منسٹر تھے، لیکن ٹونی بلیر اپنے بچوں کو نہیں چھڑوا سکے. کیوں؟ کیونکہ قانون مضبوط ہے، قانون طاقتور ہے، ضابطہ طاقتور ہے. اور ٹونی بلیر کے بچوں کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کے باپ کو تھانے میں رہنا پڑا. کیوں؟ کہ وہاں پہ قانون کی نظر میں تمام برابر ہیں. یہ آرٹیکل 25. اور یہاں پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کمزور کو اٹھا کے بند کر دو اور جتنی دیر چاہو تھانے میں بند رکھو، لیکن آپ اس کو جب تک پولیٹیکل ماسٹر جو ہے وہ سیاسی اشرافیہ کا آدمی یا وہ خود سیاسی اشرافیہ وہ اس کو نہیں کہے گا تو اس وقت نہیں چھوڑے گا. جہاں پولیس غلام ہو جائے گی سیاست دانوں کی تو پھر وہاں پہ آپ کو قانون کی حکمرانی نہیں ملتی. ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پولیس ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی کانشس کے مطابق چلنا ہے. سب سے بڑا جو جج ہے وہ اللہ کی طرف سے ودیت کی ہوئی وہ کانشس ہے، وہ ضمیر ہے جس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے آئین و قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کانشس کی بنیاد کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. کسی سیاستدان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پتلی تماشے کی طرح ناچنا نہیں ہے، کوئی پپٹ نہیں بن جانا. جس طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ایک سیاسی جماعت کے ہاتھوں معصوم شہریوں کو شہید کر دیا گیا اور 100 سے زیادہ کو زخمی کر دیا گیا. اور ڈیلی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سیاستدانوں کی ماں کے اوپر اپنے سیاسی مخالفین کو اٹھایا جاتا ہے. پولیس کا کام سیاستدانوں کے کہنے کے اوپر لوگوں کو اٹھانا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا نہیں ہے. ویسٹ میں دیکھیں پولیس کا کام کیا ہے، عوام کا تحفظ کرنا. آدمی جب عام آدمی کو پکارتا ہے پولیس کو تو وہ پولیس اس کی مدد کے لیے پہنچتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ جب ایک سیاستدان، کرپٹ سیاستدان جو ہے وہ صرف اس کی آؤ بگت میں پولیس رہتی ہے. وہ بھی کیا کرے جب تک ایسے اصول و ضوابط نہیں بنا لیے جاتے جہاں پہ کرپٹ سیاستدانوں کے کنٹرول سے پولیس کو آزاد نہیں کر دیا جاتا، تب تک جو ہے آئین، یہ جو آرٹیکل ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا، اس کے اوپر عمل داری نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 26. Everyone has the right to education. Education shall be free at least in elementary fundamental stages. دیکھیں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ 1948 میں کہہ رہا ہے، آج سے تقریباً 75 برس قبل یہ کہہ رہا ہے کہ تعلیم ہر ایک کا حق ہے، اور بنیادی تعلیم اور ایلیمنٹری سطح پہ تعلیم. بنیادی تعلیم جیسے ہمارے ہاں میٹرک اور
ایلیمنٹری جیسے انٹرمیڈیٹ تک کی ہوتی ہے، اے لیولز ہیں، تو یہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی حق ہے، یہ آرٹیکل 26 کہہ رہا ہے، اور تمام جو مواقع ملنے چاہیے تعلیم کے حاصل کرنے کے، لیکن کیا ہمارے ہاں تمام لوگوں کو مواقع ہیں تعلیم کے میسر؟ نہیں ہے۔ غریب آدمی کا بچہ جو ہے وہ لائق ہے، سب کچھ ہے، محنت کر کے پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کی راہ میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ جو امیر ہے وہ پبلک فنڈز کے اوپر دنیا کی یونیورسٹیز میں جاتا ہے اور فری ایجوکیشن حاصل کرتا ہے۔ چند ایک کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے لوگ، ان کے اور ان کے بچے باہر جاتے ہیں، باہر سے آ کے پھر ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ جب تک یہ تعلیم سب کے لیے ایک جیسی نہیں کر دی جاتی، تب تک تمام انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ تب تک خطبہ حجت الوداع کے اوپر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی حق نہیں ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے عوامی حاکمیت کا، یہ وہ کانسیپٹ ہے جو عوامی حاکمیت کا ویسٹ میں ملتا ہے، اور جو ویسٹ میں ملتا ہے یہ وہی کانسیپٹ ہے جو خلفائے راشدین سے ملتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ ایک مثال ہے پوری دنیا کے لیے۔ آج جو کامن ویلتھ کنٹریز کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، آپ کو ہر جگہ، ایون روس کے اندر، چین کے اندر، آپ کو جو حکمرانوں کی جواب دہی کا کانسیپٹ ملتا ہے اور عوامی حاکمیت کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ عوام حاکم ہیں، عوام حاکم ہیں، وہ کانسیپٹ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سے ملتا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا ایک دفعہ، جب میں اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، کہ جب ان کے پاس 2 کپڑوں کا ان کا سوٹ بنا، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کے 2 کپڑوں کا سوٹ ہے جبکہ باقیوں کو ایک ایک کپڑا ملا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو اٹھ کے جسٹیفیکیشن دینا پڑی کہ میں نے اپنا ایک کپڑا اپنے ابا جی کو، حضرت عمر فاروق کو دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے انہوں نے 2 کپڑے بنائے ہیں۔ یہ ہے عوامی حاکمیت کا جو تصور ہمیں ملتا ہے۔ جب تک پاکستان میں عوامی حاکمیت کا یہ والا تصور جو ہے، جو ہمیں ویسٹ میں ملتا ہے اور جو حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کی مثال ہے، جب تک ہم عوام کو حاکم نہیں بنا لیتے، تب تک جو ہے وہ اسی طرح وائلیشن ہوتی رہے گی اور دھجیاں اسی طرح اڑتی رہیں گی، اور جو عوام ہیں وہ رعایا کے طور پر رہیں گے، وہ بھیڑ بکریوں کے طور پر رہیں گے کہ ان پر ظلم و ستم کر کے اسی طرح یہ حکومت کرتے رہیں گے، یہ 1% کرپٹ سیاستدان۔ آرٹیکل 28 ہے، ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو سوشل اینڈ انٹرنیشنل آرڈر۔ تمام جو ہے وہ جو بھی اس ڈیکلیریشن کے اندر سماجی حوالے سے جو حقوق دیے گئے ہیں، جو بین الاقوامی حوالے سے حقوق دیے گئے ہیں، وہ تمام حقوق جو ہے ہر ممبر ملک کا جو شہری ہے وہ اس کا حق ہے، اس کو ملنے چاہیے۔ اب جو نہیں ملے ابھی تک، جو 75 برس ہو گئے پاکستان کے عوام کو یہ حقوق نہیں مل سکے، اس کی پھر وہی کہوں گا کہ ایک ہی وجہ ہے، وہ کرپٹ سیاستدان جنہوں نے پاکستان کے عوام کو یہ حقوق ڈیلیور کرنے تھے لیکن انہوں نے یہ ڈیلیور نہیں کیے۔ آرٹیکل 29 ہے، ایوری ون ہیز ڈیوٹیز ٹو دا کمیونٹی ان وچ alone the free full development of the personality is possible۔ جی ہاں، کہ پورا سماج جو ہے وہ پورے مواقع مہیا کرے گا ہر شخص کو، اس کی شخصیت ایک خوبصورت شخصیت میں ڈھل سکے، وہ ایک خوبصورت شخصیت بن کے سامنے آ سکے، اس کو اس کی ٹریننگ اس طرح ہوگی، اس کی ٹریننگ اس طرح کی جائے گی۔
یہ سوشل انسٹیٹیوشنز اس طرح قائم کیے جائیں گے، یہ سینٹر اس طرح بنیں گے کہ وہاں کے اوپر یہ ساری تربیت ان کی جائے گی، اس تربیتی ماحول سے ایک اچھا سود مند شہری جو ہے وہ بن کے سامنے آئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں نوجوانوں کی تربیت کی بجائے انڈر ورلڈ کے لوگ اور ہمارے ہاں جو کرپٹ سیاستدان ہیں، انہوں نے نشے کے اوپر لگا دیا پاکستانی قوم کو۔ یونیورسٹی کالجز میں جاتا ہوں، لیکچر دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے وہ آئس کا نشہ ہے، شیشے کا نشہ ہے، ہیروئن کا نشہ ہے۔ نوجوان نسل 20-20 سال کے بچے بچیاں جو ہیں وہ ان کو نشے پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ کرپٹ سیاسی اشرافیہ نے پاکستانی قوم کے بچوں کو نشے پہ لگایا ہوا ہے تاکہ وہ ہماری طرف نہ سوچیں، ہم حکومت کرتے رہیں اور وہ اپنے نشے میں رہ کر اسی طرح عیاشی کرتے رہیں۔ عیاشی کیا کرنی، اس میں ہی گم رہیں نشے میں، جیسے اسی طرح نشے میں لگایا ہوا ہے جس طرح جاپان نے چین کے اندر چینیوں کو نشے کے اوپر لگایا ہوا تھا اور وہ افیم کے اوپر ساری قوم کو لگا رکھا تھا۔ ساری قوم جو تھی وہ افیم زدہ قوم تھی، افیم پیتے تھے سارے نوجوان جو تھے چین کے اندر، کیونکہ جاپان سمجھتا تھا کہ اس کے بغیر اس کو رول نہیں کر سکتا وہ۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ نے پورے پاکستانی قوم کے بچوں کو جو ہے وہ نشے کے اوپر لگا دیا ہے تاکہ ہماری طرف کوئی نہ دیکھے اور ہم اس ظلم و ستم جبر کے ساتھ حکومت کرتے رہیں۔ آرٹیکل 30 ہے جو لاسٹ آرٹیکل ہے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کا، اور اس میں کہا گیا ہے نتھنگ ان دس ڈیکلریشن may be interpreted as implying for any state, group or person any right to engage in any activity or to perform any act۔ میں سارا مکمل آپ اس لیے نہیں پڑھتا کہ بہت زیادہ ٹائم نہ لے لے، تو مفہوم آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرٹیکل 30 ہے یہ کہتا ہے کہ اس ڈیکلیریشن کے اندر جو بھی باتیں کی ہوئی ہیں وہ ہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو دے، ہر گروپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو دے، اور ہر شخص کا حق ہے کہ وہ یہ سارے حقوق حاصل کرے۔ اب میں نے 3 نشستوں میں یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے یہ جو 30 آرٹیکل آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان 30 آرٹیکلز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کتنے بڑے حقوق ہیں جو کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہمیں 25 کروڑ لوگوں کو دیتا ہے اور ریاست کو مجبور کرتا ہے کہ یہ تمام حقوق شہریوں کو دیے جائیں۔ اسی طرح جو سوسائٹی ہے وہ اس کو یہ حقوق میسر ہیں، یہ اس کا حق ہے اور ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو یہ حقوق میسر آئیں۔ لیکن یہ جو 30 آرٹیکل میں جو حقوق میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ اگر میسر نہیں ہے تو کیوں میسر نہیں ہے؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے میسر نہیں ہے کہ 1% کرپٹ سیاستدان ان حقوق کو ضبط کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک 1% کرپٹ سیاستدانوں سے آپ آزاد نہیں ہو جاتے تب تک یہ جو 30 آرٹیکلز میں نے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آپ کے سامنے رکھے، آپ کو حقوق میسر نہیں آ سکتے۔ آپ قیامت تک لگے رہیں اس انتظار میں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں، آپ کو وہ حقوق ملنے والے نہیں ہیں۔ جب تک پاکستانی قوم اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی، جب تک پاکستانی قوم اپنے حقوق کے لیے احتجاج نہیں کرے گی، جب تک پاکستانی قوم 1% کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف نہیں اٹھے گی، تب تک پاکستانی قوم کو یہ تمام حقوق جو ہیں جو کتاب میں پڑھے ہیں، کتاب میں اسی طرح پڑھے رہیں گے، وہ ان کو حقوق کو نہیں مل سکتے۔ ایک ہی صورت ہے ان حقوق کو حاصل کرنے کی۔ پاکستانی قوم آج فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس 1% کرپٹ سیاستدانوں کے پیچھے نہیں جانا، 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے پیچھے نہیں جانا، تو آج پاکستانی قوم کو یہ تمام حقوق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے، وہ مل جائیں گے اور پاکستانی قوم
ظلم و ستم سے نجات حاصل کر لے گی اور ایک نیا سویرا گرین اینڈ پیسفل پاکستان کا دیکھ سکے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آگے بڑھ کر اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ زندگی بھیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کر چھینی جاتی ہے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔